अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कन्वर्सेशंस के एक और एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कन्वर्सेशंस का हमारा मौजू है गैर सियासी, मगर ये एक ऐसा मौजू है कि जिसका मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की समाजी ज़िंदगी पे और सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है बिलवास्ता तौर पे। ये है जनाब ज़हनी अमराज़। ज़हनी अमराज़ क्या है और वो किस हद तक हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं, इसके लिए हमने आज ज़हमत दी है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को। आप जानते होंगे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी 2019-20 में जब कोरोना या कोविड-19 की वबा शुरू हुई तो उस वक्त ये हुकूमत में थे, खुसूसी मुआविन भी थे वज़ीर आज़म के। और आपको याद होगा कि जब कोरोना कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ, वबा फैली, तो फिर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर भी बना। उसके भी रूह रवां थे दूसरे लोगों के हमरा, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और इसी वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोविड की पेशबंदी या उसकी मैनेजमेंट की तारीफ़ हुई दुनिया भर में। तो हमने सोचा कि आपसे उनकी मुलाकात करवाएं। हाल ही में डॉक्टर साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा, तो हमारी गुफ्तगू का महवर बुनियादी तौर पे वो आर्टिकल है। और उनसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइए कि जो डॉन में आपने एक आर्टिकल लिखा तो उसकी तहरीक क्या थी, क्या वजूहात थी कि आपको एक ऐसे मौजू पे इजहार ख़्याल करना पड़ा जिस पे ग़ालिबन पाकिस्तान में तवज्जो नहीं दी जाती? जी, इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में, जो कि बड़ा माशाल्लाह पॉपुलर प्रोग्राम है। एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। दो वजूहात थी इम्तियाज़ साहब मेरा मेरा इस फैसले में कि मैं इस मौजू पे लिखूं। एक तो ये कि ये बहुत नज़रअंदाज इलाका है, बहुत इसके ऊपर बातचीत नहीं होती, जबकि इसके असरात बहुत गहरे हैं पाकिस्तान में लोगों की सेहत के ऊपर। और दूसरे ये था कि कोविड-19 का जिसका आपने जिक्र किया, उसकी वजह से भी कुछ ज़हनी अमराज के हवाले से कुछ असरात हैं। तो मैंने 2 मज़ामीन लिखे, 2 मज़ामीन की एक सीरीज़ लिखी डॉन के अंदर, जिसका बहुत फीडबैक मुझे आया और मुझे जिससे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को अब इसके सिलसिले में आगाही हो रही है और एहसास हो रहा है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आलमी अदारा सेहत के तखमीने के मुताबिक आलमी सतह पे तकरीबन 80% लोग जो हैं ज़हनी अमराज में मुब्तला, उनको इलाज मुआलजे की सहूलत अवेलेबल नहीं है। ये आलमी सतह का तखमीना है। लेकिन इसी सूरत हाल को जब हम अपने ममालिक में यानी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में देखते हैं तो ये फिगर जो है 90-95% तक पहुंच जाती है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि सेहत की जो डेफिनेशन है या तारीफ है वो मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम उसमें मेंटल हेल्थ को शामिल ना करें। आलमी अदारा सेहत ने 1948 में जब सेहत को डिफाइन किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, तो उन्होंने इसको डिफाइन यूं किया था कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आपने शुरू में ये जिक्र किया कि ये आज का मौजू सियासी नहीं है, लेकिन जब सोशल वेलबींग की हम बात करते हैं तो इट ऑल्सो बिकम्स पॉलिटिकल। बिल्कुल। तो लेकिन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन हमारी सारी तवज्जो फिजिकल, जो जिस कदर भी तवज्जो हम दे पाते हैं वो फिजिकल हेल्थ की तरफ होती है, मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं होती। तो मैं इस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता था। दीगर अब आपके जो अगले सवालात होंगे उनके हवाले से मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ज़हनी और जो जिस्मानी सेहत है। तो पाकिस्तान में अगर आप देख लें नौजवानों को, बहुत सारे नौजवान हैं, शायद वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, माँ बाप को मालूम नहीं हो पाता और उसके फिर नताइज बाज़-औक़ात बड़े भयानक भी निकलते हैं। तो ये बताइए कि जो नौजवानों को एक मसला दरपेश है ज़हनी अमराज का, उसकी फिर मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, किस अंदाज़ में वो उभर के सामने आता है, नताइज उसके क्या होते हैं?
میں آپ کے ساتھ دو فگرز شیئر کروں گا جو کہ بڑی اسٹارٹلنگ ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں تقریباً ابھی حال ہی میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے، یونیورسٹی آف واشنگٹن نے کی ہے، اور انہوں نے اوور آل اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے، تخمینہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں بیماریوں کے بوجھ کی کیا صورتحال ہے، برڈن آف ڈیزیز جو ہے پاکستان میں وہ کیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے صرف بیماریوں کے نہیں بلکہ جو بیماریاں پیدا کرنے کے عوامل ہوتے ہیں، یعنی کہ رسک فیکٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کام کیا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو 25 موسٹ امپورٹنٹ رسک فیکٹرز ہیں اس وقت پاکستان میں، 1990 میں ڈپریشن جو تھی وہ 22ویں نمبر پہ تھی، اور 2019 میں جب اس کا موازنہ کیا گیا تو وہ 22ویں اپنے رینک سے 16ویں رینک پہ آ گئی ہے ایز اے رسک فیکٹر. جو بیسیکلی آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ہر عمر کے حصے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑھ رہی ہے. اچھا، دوسری جو بہت امپورٹنٹ فگر ہے وہ یہ ہے، خواتین جو ہیں چائلڈ برتھ کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد، اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں پیری نیٹل ڈپریشن. تو تقریباً 40% ہماری جو خواتین ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، پیری نیٹل ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. اور ان 40% خواتین میں سے 95% ایسی ہیں کہ جن کی ڈپریشن کا کبھی علاج نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا یا تو وہ اس کی جو سائن سمٹمز ہیں ان کو بھگتتی ہیں. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارا میڈیکل کا عملہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کو ڈائگنوز کرنے میں. تو یا تو وہ اپنے آپ سے وہ چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈپریشن، یا وہ لانگ ٹرم ڈپریشن میں اس کی ڈاکٹر صاحب بنیادی وجوہات کیا ہیں نوجوانوں میں ڈپریشن اور یہ جو خواتین کا آپ نے ذکر کیا؟ جی، بظاہر جی ہم ذہنی امراض میں دو طرح کے عوامل ہوتے ہیں ڈپریشن کے بیہائنڈ. ایک یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی سٹریس، اور وہ سٹریس جو ہے وہ سائیکو سوشل سٹریس، اس کی جس میں کہ میں کہتا ہوں بڑے خود کفیل ہیں. ہر طرح کا سائیکو سوشل سٹریس پاکستان میں موجود ہے. ینگ لوگوں کو جب کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، جب ان کو سوشو اکنامک اپرچونٹی نہیں ہے ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، تو وہ ایک بہت بڑا سٹریس ہے. اور ہمارے خواتین کو جس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں گھروں کے اندر، وہ ایک کانسٹنٹ سٹریس ہے. تو سوشو اکنامک فیکٹرز، جس کو ہم مینٹل ہیلتھ کی لینگویج میں سائیکو سوشل فیکٹرز کہتے ہیں، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں ڈپریشن کے ہونے میں. اور دوسرے کچھ ہوتے ہیں فزیکل فیکٹرز. فزیکل فیکٹرز جو ہیں وہ کچھ تو ہمارے ذہن میں، برین میں ہوتے ہیں، کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے، اور کچھ فزیکل ہیلتھ. اگر فزیکل ہیلتھ آپ کی ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی ایک انٹرنل سٹریس ہے آپ کے اوپر، اور وہ سٹریس بھی ڈپریشن کاز کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے، شاید آپ نے یہ سنا ہو، کہ وائرل انفیکشنز جتنی بھی ہے، جب ہمیں کوئی انفیکشن ہوتی ہے کسی وائرس کی وجہ سے، تو ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب وہ وائرل انفیکشن ختم ہوتی ہے تو ایک اینٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ وائرل ڈپریشن. تو یعنی انفیکشن کے بعد کی ڈپریشن. تو کسی طرح کا بھی فزیکل سٹریس یا سائیکولوجیکل ڈسٹریس جو ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ دونوں کا کمبینیشن ہے اکثر صورتوں میں، تو دس کازز ڈپریشن. اینڈ ناٹ اونلی ڈپریشن، اٹ آلسو کازز اینگزائٹی، اٹ آلسو کازز سم ادر مینٹل ڈس آرڈرز. اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات جب فزیکل النس کو ہم دیکھتے ہیں تو مینٹل النس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ابھی کہ جیسے آپ نے کہا بھی کہ رسک فیکٹر ابھی بہت ہو گیا ہے، جو پہلے 22 تھا ابھی وہ 16 پہ چلا گیا ہے. تو کیا پاکستان کے
جو مختلف سماجی حلقے، اس سے زیادہ جو ہماری میڈیکل فریٹرنٹی ہے، اس میں ان فیکٹرز کا، اس رسک فیکٹر کا ادراک ہے کہ جو اسباب اس کا جو ذریعہ بن رہے ہیں ڈپریشن میں اضافے کا، اس کی جس کو کہتے ہیں کوگنیزنس، اس کی اکنالجمنٹ کیا ہے؟ جی، یہ اب آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ کیا پاکستان میں ہمارے میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس قدر ہم درکار ہے ہمارے ہیلتھ کے اندر اتنی تو بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری میڈیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے اس میں مینٹل ہیلتھ کے جو معاملات ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری میڈیکل اور ٹریننگ جو ہے اس کو الائن ہونا چاہیے ہماری میڈیکل نیڈز کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بہت بڑا گیپ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم کو ترتیب دی ہے، یعنی آرگنائز کیا ہے، اس میں ہم ایک وہ جو آپ جب سیاست ڈسکس کرتے ہیں یا اکانومی ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ایک لفظ بولتے ہیں کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے۔ تو پاکستان میں ہیلتھ کیئر کے اندر بھی ایک ایلیٹزم ہے اور ایک ایلیٹ کیپچر ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان میں اچھی ہیلتھ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ بڑے شہروں میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز جو ہیں وہاں پہ جو بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں صرف وہ آپ کو اچھی ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں۔ یہ ریسیپی ٹو ڈیزاسٹر ہے، کیونکہ ایک تو اس کی وجہ سے ہمارے بڑے ہسپتالوں کے اوپر بوجھ بہت پڑ جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر کی کاسٹ پہ ہمارے بڑے ہسپتال جو ہیں بجٹ بھی ادھر جاتا ہے، اور علاج معالجے کی سہولتیں بھی وہاں پہ زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں اب اس اہم موضوع پہ جس کے بالواسطہ اثرات بہت زیادہ ہیں معاشرے پہ، اس کے لیے اب کیا کیا جانا چاہیے؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر ہوا ہوا، ایلیٹ کیپچر سے دوستو ڈاکٹر صاحب کی یہ مراد ہے کہ جو یہاں پہ آسودہ حال لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے لیے تو سہولیات ہیں، اور اگر سرکاری اسپتال میں بھی چلے جائیں تو وی آئی پی کے نام پہ، وی آئی پی کے نام پہ ان کو ہر سہولت مل جاتی ہے، جبکہ عام لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو ڈسپرین، پیراسٹامول دے کے باقی کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے بازار سے خرید لیں، ان کو اسپیشلسٹ بھی مہیا نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کانٹیکس میں پھر آپ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے جو ڈاکٹروں کی فریٹرنیٹی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس سوال کے دو طریقے سے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو ہیں جنرل ریفارمز جو ہیلتھ کیئر کے اندر ہونی چاہیے، ان کی تو ضرورت ہے، اور اس کو I have alluded to them already in some way with you in your last question۔ لیکن چونکہ ہم بات زیادہ مینٹل ہیلتھ کی کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو ہماری میڈیکل فرٹرنیٹی ہے، یعنی جو میڈیکل پروفیشن ہے ہمارا، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر مینٹل ہیلتھ کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں۔ اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ مریض کو ایز اے ہول دیکھیں۔ اگر مریض فار ایگزامپل ایک کسی ہیپیٹائٹس کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سٹریس بھی ہو، اس کو بہت زیادہ ڈپریشن یا انگزائٹی بھی ہو اس وجہ سے، تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ہولسٹک کیئر جو ہے وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ جی کہ ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کو ہماری پالیسیز کے اندر، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر، ہماری میڈیکل ایجوکیشن کے اندر وہ جگہ نہیں مل سکی جو اس کا حق ہے، جو اس کو ملنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یقیناً مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک ہمیں نئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے ذہنی امراض پیدا ہوئے ہیں، بہت سارا سٹریس پیدا ہوا ہے، اور نہ صرف لوگوں کے اندر بلکہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے اندر بھی، کیونکہ وہ انہوں نے بھی ایک بہت سٹریسفل سچویشن کے اندر کام کیا ہے۔ اور اب اس بات کا بھی اندیا مل رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز پیدا ہوئے ہیں وہ لانگ ٹرم بھی ہیں ان میں سے کچھ، تو اس طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ ہمیں اپنی جو ایلوکیشنز ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پالیسی سطح پہ اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امتیاز صاحب آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ پاکستان میں پاکستان سائیکیٹرک ایسوسی ایشن جو ہے ان کے اپنے ایسٹیمیٹس کے مطابق
ایٹ بیسٹ پاکستان میں 1,000 سے زیادہ سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں، بلکہ ان کا تخمینہ تو تقریباً 600 کے قریب ہے، لیکن وہ چونکہ چند سال پرانا ہے تو مے بی 1,000 سے زیادہ ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں، اور شاید 2,000 سے زیادہ ہمارے پاس کلینکل سائیکولوجسٹ نہیں ہیں پاکستان میں۔ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے وہ بے انتہا بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر، جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی، لیکن اس کے کورسپونڈنگ جو ہمیں ہیلتھ کیئر میں چینجز کرنی چاہیے وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ گیپ جو ہے بجائے کم ہونے کے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ذہنی امراض کے حوالے سے ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا جی، یہ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے سے یہ سوال کیا، کیونکہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان میں میڈیا کی دو بہت اہم ذمہ داریاں ہیں جی اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سنسنی کم سے کم پھیلائیں۔ ہر خبر جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہے پاکستان کے اندر، اور یعنی میڈیا ہاؤسز آر فالنگ اپون ایچ ادر ٹو بریک دا نیوز فرسٹ۔ اس کی وجہ سے ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انگزائٹی پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اور اس حوالے سے آپ کو کچھ پارڈن مائی لینگویج بٹ آپ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایک ڈیسنسی لانی چاہیے اپنی میڈیا کوریج میں جو نیشنل نیوز ہیں ان کے حوالے سے۔ اور دوسری یہ، جس طرح آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام کے اندر، مجھے پتا ہے آپ بہت سیزنڈ پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ اسی طرح جو ریسٹ آف دا میڈیا ہے اس کو لوگوں کے ایشوز کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے۔ سیاست ہی صرف لوگوں کا موضوع نہیں ہے، اور ان کی تشویش نہیں ہے، ان کی بلکہ تشویشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور سیاست اس میں صرف ایک چھوٹا سا عنصر ہے اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایسے موضوعات کا انتخاب کریں کہ جن سے لوگوں کی آگہی میں بھی اضافہ ہو، اور لوگوں کو یہ بھی محسوس ہو کہ جو میڈیا ہے پاکستان کا ان کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ذہنی امراض کے حوالے سے جس قدر بھی میڈیا جو ہے وہ اس پہ توجہ دے، اور بہت سارے مٹیریلز اویلیبل ہیں اس سلسلے میں، بہت ساری اس سلسلے میں کام کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا کی اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے ذہنی امراض کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، یہ کام بھی اس کام کے بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس کی طرف توجہ کی، لیکن آپ کے حوالے سے میں پورے میڈیا کا جو پروفیشن ہے پاکستان میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ذہنی امراض پہ خاص طور پہ، اور جو دیگر صحت اور سماجی مسائل ہیں پاکستان میں لوگوں کے، ان کے اوپر پلیز اتنی ہی توجہ دیں جتنی آپ سیاسی امور کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ والدین کے لیے ڈپریشن اور جو ذہنی امراض ہیں اس کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پہلے تو سب سے بڑی جو تبدیلی ہمیں ذہنی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے بطور ماں باپ یا بطور بڑے لوگ، وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ذہنی امراض بھی جسمانی امراض کی طرح ہوتی ہیں، ان کا علاج ممکن ہے، لیکن علاج تبھی ممکن ہے کہ ہم یہ مانیں کہ وہ ایک مرض ہے یا وہ کوئی پرابلم ہے جسمانی صحت کی طرح۔ یہ بنیادی بات۔ دوسرے یہ کہ ہم اس کے بارے میں آگہی حاصل کریں، ڈپریشن کے جو موٹے موٹے سائن سمٹمز ہیں ان کو سمجھیں، جو انگزائٹی کے بڑے بڑے سائن سمٹمز ہیں ان کو سمجھیں۔ یہ خاص طور پہ اسکول ٹیچرز جو ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کے اندر ان سائن سمٹمز کو دیکھیں، ان کے رویوں کے اندر اور ان کے اندر جذباتی قسم کی جو تبدیلیاں ہیں بچوں کے اندر، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس پہ کہ ان کو اس کی سزا دیں۔ ان کو سمجھیں، ان کی تشخیص کریں، اور اب ایسے پروگرامز اویلیبل ہیں پاکستان میں، ایسے ادارے ہیں کہ جو ان امور کے اوپر اب کافی کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو انٹرونشنز ہیں آئی ٹی کے استعمال کے حوالے سے، ایسی اب ایپس اویلیبل ہیں کہ جن کے اندر نہ صرف ایسے لوگوں کی تشخیص کی جا سکتی ہے،
بلکہ اس کے لیے ان کو سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں صدر پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایپ کا اجرا کیا ہے اس حوالے سے کہ جس میں خود تشخیصی کی جا سکتی ہے ایسے سائن سمٹمز کی۔ یہ اور دیگر بہت ساری ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جن کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کے اوپر آگہی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ان کی تشخیص کر لیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت سارے ذہنی امراض جو ہیں وہ قابل علاج ہیں۔ جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض پہ بھی نظر رکھیں، اور ہر شخص کو ایسی صورتحال میں ایک جامع طریقے سے دیکھیں اور اس کو ایک ہولسٹک ویو کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کریں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ہماری گفتگو کا غالباً ٹیک اوے یہی ہے کہ ذہنی امراض کی صورتحال پاکستان میں تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے والدین ہیں، گھر کے بڑے ہیں، یا پھر اسکول کے اساتذہ ہیں، انہیں ان امراض کی نشاندہی کے لیے، ان کی علامات آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آگہی کو پھیلایا جائے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایپس بھی اس وقت بہت ساری موجود ہیں، تو ہمیں بڑا شعوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا رویہ اس طرح کیوں ہے۔ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے تشخیص ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اندر کوئی طوفان ہے جس کا علاج بڑا ضروری ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔